अब क्या होगा। हमें करनी है शहंशाह फतह की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। जब सरकार गौसे पाक का हाल ये है तो रहमते आलम का हाल क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये अस्कार तहारत पाकबाजी पाकसाई में जब आपकी जिंदगी गुजरेगी तो यकीनन जब इंतकाल होगा तो दोस्तों ऐसे शख्स का जब इंतकाल होता है तो जो अपने सीनों में नबी के इश्क का मदीना बनाया रहता है, ऐसा इश्क रसूल में इंतकाल करने वाला कब्र में भी नबी का मोहब्बत में जिंदा रहता है, कब्र में भी जिंदा रहता है। अल्लाह अल्लाह। और जानते हैं जितने भी अल्लाह वाले हैं कब्रों में आराम फरमा है, दुनिया अगर उनके आस्थानों पे जाती है तो मुर्दा नहीं जिंदा समझ के जाती है, जिंदा समझ के जाती है। वो जिनके ईमान है मुर्दा यारो उनको मरने दो, जिंदा दिलों में हम जिंदा, दिल जिंदा दिली की बात करें। या रसूल अल्लाह मरहबा या रसूल अल्लाह। तो हज़रात मुसलमान जिंदा कौम है, इस्लाम जिंदा, कुरान जिंदा, औलियाए किराम जिंदा, ताबीन तबे ताबीन जिंदा, इनमें मुजतहिदीन जिंदा, हमारे अकाबिर उलमा जिंदा, गौसो ख्वाजा रज़ा जिंदा, शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जीलानी जिंदा। जब ये जिंदा है, ये नबी के मोहब्बत का सीनों में दाग लेके जिंदा है, तो हमारे वली हैं, अली जिंदा है, रसूल पाक जिंदा, और ऐसे जिंदा है, ऐसे जिंदा है कि हजरात की मदीनतुल मुनव्वरा में रहकर अपनी उम्मत की खबरगिरी फरमा रहे हैं आप। सुभान। तो हमारे नबी तो ऐसे नबी हैं, ऐसे नबी हैं कि फर्श पर बैठकर अर्श की खबर कौन को देते हुए साकार नजर आते हैं। यहाँ लोग गैब पर तलाश करते हैं, तरह तरह का मुस्तफा जाने रहमत के सलाम पर एतराज़ात करते हैं। हजरात कि नबी पर सलाम क्यों पढ़ते हो, तुम यहाँ हो, नबी वहाँ है, कैसे सुन सकते हैं। आला हजरत ने बरसों पहले कह दिया था कि क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते हैं। हजरात इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत खुद फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जो मेरा चाहने वाला मेरा उम्मती मोहब्बत में मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ता है तो मैं खुद अपने कान से अपने उस पढ़े हुए दरूद व सलाम को सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। नबी सुनते ही नहीं, नबी फरमाते मैं उसे पहचानता भी हूँ, उसे देखते भी आता है। अल्लाह अल्लाह। हजरात तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जिंदा हैं, ऐसे जिंदा हैं कि 70,000 फरिश्ते सुबह पैगंबर इस्लाम के रोज़े मुक़द्दसा पर हाजिर होकर शाम तक दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। फिर बाद असर को चले जाते, फिर 70,000 दूसरे फरिश्ते आते हैं, अब वो 70,000 फरिश्ते आका पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं। और जो फरिश्ता एक बार आया फिर जिंदगी में कयामत तक उस फरिश्ते को दोबारा आना नसीब नहीं होगा। क्यों? इसलिए इस कदर फरिश्तों की तादाद ज्यादा है। अब देखें अल्लाह ने हमारे और आपके मुकद्दर को किस कदर बुलंद बाला फरमाया है कि जो फरिश्ता एक बार दुरूद व सलाम पढ़ने हाजिर हुआ, कयामत तक दोबारा उसे मौका नहीं मिल पाएगा। जो फरिश्ता शाम को आया, रात पर दुरूद व सलाम पढ़ेगा, सुबह जाएगा, फिर कयामत तक उसे दोबारा आना नसीब नहीं होगा। ये सुनियो, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें वो मकामों मनसब से नवाजा है। तुम चाहो शाम को रसूल पर दुरूद पाक पढ़ो, सुबह पढ़ो, दोपहर पढ़ो, मिनट में पढ़ो, अर्घ
درود و سلام بھیجا کرو، اپنے قسمت پر ناز کرو، جیسا چاہو جس قدر چاہو، جیسے درود و سلام پڑھو گے ویسے ویسے تمہارے گناہ جھڑتے جائیں گے، درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ ہاں دوستو، بہت بڑی فضیلتیں ہیں، درود شریف کی فضیلت بیان کرنے کا اب وہ وقت نہ رہ گیا، کیوں اس لیے کہ یہ ناصر ہے تحریک دعوت اسلامی کے حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ، جو اپنی گفتگو کا آغاز ہی درود و سلام سے کرتے ہیں۔ یہ مشن ہے، یہ جگہ، یہ معمول ہے، اور ہمارا اور آپ کا بھی یہ معمول ہونا چاہیے۔ جو سرکار فرماتے ہیں کہ جس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہو، قبول نہ ہوتی ہو، پہلے اور بعد میں اول آخر درود پاک کا ورد کر لیا کرو، اور بیچ میں دعائیں مانگ لیا کرو، اللہ تمہاری دعا قبول کر لیا کرے۔ تو غم نہیں کرے گا، پرپتے گا، دعائیں مقبول ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں، اپنے کام کا آغاز درود و سلام سے کیا کرو۔ یہ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر بسم اللہ شریف کے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو شیطان کا دخل ہو جاتا ہے، آدمی آسودہ نہیں ہوتا ہے، تو بسم اللہ شریف پڑھ لینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ہم تو آزان دیتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک راوی فرماتے ہیں کہ یا ارشاد فرماتے، جب قبر پر مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، جب قبر مکمل ہو جاتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اذان پڑھ دو۔ ایک شخص، جب لوگ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو ایک شخص اذان پڑھتا ہے قبر کے بغل میں، تو واقعہ فرماتے ہیں جب اذان قبر پر پڑھی جاتی ہے تو اس اذان کی آواز کو سن کر شیاطین 30 میل دور بھگا دیے جاتے ہیں، 30 میل دور بھگا دیے جاتے ہیں۔ تو شیطان سے، اذان سے شیاطین بھگا دیے جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر ہر کام میں ہم درود و سلام کا ورد کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا اور آپ کا کام دوستوں ناقص اور ادھورا نہیں بلکہ مکمل ہو جایا کرے گا۔ درود و سلام کا نغمہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اب ایک بات حصول برکت کے لیے درود و سلام کا نغمہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو دوستو، جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اے لوگو اس کے گھر جایا کرو، جنازے میں شریک ہویا کرو، مٹی دینے میں شریک رہا کرو، اور کلمہ شریف کا تکرار کیا کرو، ساتھ ہی ساتھ درود و سلام کا نغمہ پڑھتے ہوئے گھر سے لے کے قبرستان جایا کرو۔ جب قبرستان پہنچو تو سلام کیا کرو، اور سلام کرنے کے بعد جو آیتیں یاد ہو اس آیت پاک کا تلاوت کر لیا کرو، اور اس قبرستان میں جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ مرحومین آرام فرما ہے سب کے نام احسان ثواب رکھ دیا کرو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر تم نے سب کو احسان کر دیا تو تمہارا دامن خالی رہے گا، نہیں، جتنا سب کو ملے گا رب تعالیٰ سب کا اکٹھا تمہیں عطا فرمائے گا، تمہیں اکٹھا عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ اپنے لیے دعائیں مانگو نہ مانگو، اگر کسی اپنے بھائی مجبور، مفلس، رنجیدہ، پریشان حال اور مسلمانوں کے لیے اگر تم دعائیں مانگتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کے صدقے مانگی ہوئی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمہارے بھی دامن کو گہرے گوڑا سے بھر دے گا، تم خالی ہاتھ نہ رہو گے۔ تو ضروری ہے کہ مسلمانوں، اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو اس زندگی کو الفت نبی میں گزارو، تلاوت قرآن میں گزارو، ہر کام کرو، جتنے بھی جائز کام ہیں سارے کام کرو، لیکن 5 وقتہ نماز پڑھا کرو، اور حسن سلوک کا دوستوں درس دو، اپنے گھر والوں کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت سے آراستہ کرو، اور بچوں کو سکھاؤ، پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، اردو، عربی، ہندی، انگلش، سنسکرت، گڑی، کچھ بھی پڑھاؤ،
لیکن اسے عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ماسٹر بناؤ۔ اسلام کوئی بھی تعلیم دینے کے لیے منع نہیں کرتا، خوب بچوں کو پڑھاؤ اور اچھی تربیت ہو۔ قیامت میں اس تعلق سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں اولاد دی، کون سی تعلیم دی، کتنی دی، کتنا سکھایا پڑھایا، تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تربیت کے بارے میں۔ شروع میں مولانا صاحب میں ممبر شریف پر حاضر ہوا، چند لوگ تھے، یہ ہوا کوئی عالم نہیں۔ ہم نے کہا ہمارے اب دوبارہ گاؤں میں، ارے عالم کا گاؤں دوبارہ خزانہ ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک نہیں کئی درجن طلبا علماء حکمراں قرہ کا ایک جمع کو پی رہی اس گاؤں میں۔ عالم علماء کی کمی نہیں ہے الحمدللہ۔ اگر چاہیں تو آپ کے گاؤں ہی کے اتنے پڑھے لکھے علماء و طلباء ہیں الحمدللہ، پوری رات آپ بیٹھ کے ان سے آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ تو جانتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ نعمت ہے ہمارے لیے، اس گاؤں کے لیے نعمت ہے۔ جہاں علماء فضلاء ہوتے ہیں ان کے قدم کی برکتوں سے اللہ آسمان سے بارشیں نازل فرماتا ہے، بارشیں نازل فرماتا ہے، روزیوں کو تقسیم کرتا ہے۔ عالم ہے، طالب علم ہے۔ پھر کسی موقع پر بیان ہوگا، میں آخر میں عرض یہ کروں گا، پنج وقتہ مسلمانوں نمازی بنو، اور اللہ دیا تو حاجی بنو، اور جو بھی جہاں بھی غلط ہو رہا ہے اپنی طاقت زبان استعمال کرو، ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کے ٹوکنے اور کہنے اور تنبیہ کرنے سے آج نہیں کل نہیں پرسوں ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کا جذبہ پیدا فرمائے، نماز روزہ کا پابند بنائے۔ جناب محترم محمد جہانگیر صاحب نے جس مقصد کے تحت ان کے تمام بچے بچیاں اہل خانہ نے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، مولا ان کے گھروں کو رحمتوں انوار و برکات سے بھرپور فرما دے، ان کے خالی دامن کو گہرے مراد سے بھر دے، جائز تمنائیں پوری فرما۔ ان کے والدین کریمین جو دنیا چھوڑ کر قبروں میں لیٹے ہیں، مولا ان پر سے عذاب الہی کو اٹھا کر قبروں پر رحمت الانوار کی بارشیں عنایت فرما، اور حد نگاہ تک قبروں کو کشادہ فرما۔ گناہ ہے زندگی میں جو ان سے ہوتی رہی، مولا زندگی کے گناہ صغائر و کبائر ان کے معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور ہم اور آپ تمامی حضرات کھڑے ہو جائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ رحمت النور میں نغمہ درود و سلام بلند فرمائے۔ السلام علیکم۔